तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। आप सुन रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे शबानुल मुअज़्ज़म और शब बरात का ख़ास मुजरब और रूहानी वजीफ़ा, जो आपकी हर मुश्किल को ख़त्म कर देगा, बख्शिश का ज़रिया बनेगा, रिज़्क़ को वुसअत देगा और सेहत और खुशखबरी लेकर आएगा। शबान और शब बरात की अज़मत यह है कि शबान वो मुबारक महीना है जिसमें अमाल अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश किए जाते हैं, और शब बरात वो अज़ीम रात है जिसमें तकदीर के फ़ैसले होते हैं, गुनाहों की बख्शिश होती है, रिज़्क़, उम्र और हालात लिखे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला शब बरात में आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं, कि अल्लाह ताला शब बरात में जो आसमान दुनिया है, ये जो सबसे नीचे वाला आसमान है दुनिया के नज़दीक, उस पर अल्लाह ताला विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई है मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, कोई है जो मुझसे मांगे, और बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जो भी उस वक्त मांग रहा होता है सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। वो तो इतना गफ़ूरुर रहीम है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो जो जो मांगता है सबको अता फरमा देता है। उसकी रहमतों का, उसकी वुसअतों का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। हम फ़ौरन आपके वजीफ़े की तरफ आते हैं। ठीक है, शाबान मुक़द्दस महीनों में से एक है और शब बरात ख़ास तौर पर इसमें पूरे साल के रिज़्क़ लिखा जाता है, आपकी सेहत लिखी जाती है, बख्शिशें लिखी जाती हैं, बख्शिशें कर दी जाती हैं। पूरा महीना वजीफ़ा कर लें, वो पूरे महीने का शाबान का आपको वजीफ़ा बताते हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर सुन लें। फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। और सुन लें, एक तस्बीह आपने करनी है, सुन अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। इसकी एक तस्बीह करनी है। फिर आपने एक तस्बीह करनी है, या गफ़्फ़ारो या रहीमो या करीमो। फिर समाअत फरमा लें, या गफ़्फ़ारो या रहीमो या करीमो। और फिर 11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना, जैसे कि पहले बताया है, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। और फिर दिल से दुआ करनी है, या अल्लाह शाबान की बरकत से मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरे लिए रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खोल दे और मुझे रमज़ान से पहले खुशखबरी अता फरमा। ठीक है, और मुझे रमज़ान से पहले खुशखबरी अता फरमा। ये आप कम अज़ कम 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं, ज़्यादा अफजल है। और शाबान के जितने दिन हैं बाकी ये कर लें। इसमें रमज़ान मुबारक शुरू हुए थे तो तब भी कर सकते हैं आप। ये आप पूरा शाबान का महीना, ये पहले भी हमने वजीफ़ा बताया एक वीडियो में शबानुल मुअज़्ज़म की, और दूसरा ये वजीफ़ा है। अब हम बताएंगे आपको जो शब बरात का ख़ास वजीफ़ा है, सिर्फ शब बरात के लिए, तो वो सुन लें शब बरात का वजीफ़ा। अच्छा, ये आप 13 और 14 शाबान की जो दरमियानी शब है उसको भी करें, और जो 14 और 15 शाबान की दरमियानी शब है उसको भी करें। और आपको एक बात बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये शबानुल मुअज़्ज़म की मुक़द्दस रात में पैदा फरमाया, जो 14 और 15 शाबान की दरमियानी शब, और वक्त तहज्जुद जो है वो इस दुनिया में भेजा है। तो
یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس میں کسی انسان کا میرا کوئی بڑائی یا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ جس پر ہو جائے۔ یہ ہمیں الحمدللہ یہ سینہ بسینہ یہ چلا آ رہا ہے۔ اب آپ نے شب برات میں عشاء کی نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، یا 12 بجے کے بعد جو ہے وہ یہ وظیفہ کر لیں۔ ویسے تو پوری رات عبادت میں گزارنی ہے، کیونکہ یہ مقدس رات ہے اور سال میں ایک دفعہ آنی ہے، اس میں پورے سال کی تقدیریں لکھی جانی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ تہجد ٹائم بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد 1 بجے کر سکتے ہیں، 2 بجے، جب آپ کا دل کرتے کر سکتے ہیں۔ 2 نفل نماز آپ نے ادا کرنی ہے صرف۔ کوئی آپ کو مقصد ہے کہ کوئی جانا مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، تکلیف دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام جو ہے وہ آسانی کا دین ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کتنی پیار کرتی ہے؟ ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ اگر آپ سے ناراض بھی ہو تو پھر بھی بچے کی ذرا سی ایک کانٹا چبھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ایک روایت ہے کہ وہ ایک عورت پر عاشق تھا بندہ، ایک بدبخت، تو اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں تب ملوں گی جب تم اپنی ماں کا جو دل ہے یا کلیجہ وہ نکال کر لاؤ گے دل۔ تو وہ ماں کو مار کے اس کا دل نکال کے لے کے جا رہا تھا، تو راستے میں اسے ٹھوکر لگی تو گرنے لگا، تو دل میں سے آواز آئی ماں کے اس دل میں سے، بسم اللہ، میرے بیٹے کو چوٹ تو نہیں لگی۔ اب یہ روایت سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن اس میں ماں کے قدر کو، ماں کی محبت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو وہ پوری دنیا میں اتنا مخلص باپ بھی نہیں ہو سکتا جتنا ماں ہوتی ہے۔ ماں کی جو شفقت ہے، محبت ہے، اس پر شک ہی نہیں کیا جا سکتا، اور پوری دنیا میں نعم البدل ہی نہیں ہے ماں کی محبت کا۔ اللہ رب العزت نے اگر اپنی محبت کا ایک معمولی سا جو ہے وہ ہمیں ایک نظارہ کروایا ہے تو وہ ماں کے روپ میں کروایا ہے۔ کمپیریزن کیا گیا ہے تو ماں کے ساتھ کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، یہ نہیں کہا گیا کہ 70 باپ سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، کہ 70 باپ سے نہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ تو اس قابل ماں کی محبت کو صرف یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ 70 ماؤں کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا ہے، ماں کی محبت کو کمپیریزن میں لایا گیا ہے صرف، ورنہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو، اس کی محبت کو جو ہے وہ کہیں پہ بھی کمپیریزن کسی کے ساتھ بھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو 2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے صرف، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ویسے بھی افضل ہوتا ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور سورہ اخلاص کے بعد آپ کوئی صورت ملا لیں، کوئی بھی صورت آپ ملا سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز میں آپ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت بہت پسند ہے، جیسے کہتے ہیں نا بار بار، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، تو اس لیے یہ وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے معمول بنا لیں ہر نماز میں، کم از کم فرض میں تو یہ بنا لیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص کے بعد جو آپ سورت ملانا چاہیں وہ ملا لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ بس اس طرح سلام کے بعد نماز نفل مکمل ہونے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ
نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے ایک تسبیح درود پاک کی، اور اس پر ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ پھر سماعت کر لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ یہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا حلیم یا علیم یا حکیم۔ پھر سماعت کر لیں، یا حلیم یا علیم یا حکیم۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اگر میرا نام بد نصیبوں میں لکھا ہے تو اسے مٹا کر خوش نصیبوں میں لکھ دے۔ یا اللہ، اگر میرا نام بد نصیبوں میں لکھا ہے تو اسے مٹا کر خوش نصیبوں میں لکھ دے۔ اگر رزق تنگ ہے تو کشادگی عطا فرما، بے شک تو ہی کشادگی عطا فرمانے والا ہے۔ اگر بیماری لکھی ہے تو مجھے شفا عطا فرما، اور اگر کوئی حاجت ہے تو اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ یا رب العزت، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، لیکن تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے بخش دے، میرے رزق میں کشادگی عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اگر میری بے شک کسی کوتاہی اور کسی لاپرواہی سے مجھے بیماری آنے والی ہے تو مجھے اس بیماری سے دور فرما۔ بے شک جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ دل سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، شب برات کے بعد اگر دل میں سکون آئے، بوجھ ہلکا محسوس ہو، امید بڑھے، تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ دعا قبولیت کی دل سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، کہ جب دل گناہوں سے، برائیوں سے دور ہونے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، اور احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رجحان میری طرف ہے، خاص رحمت میری طرف ہے، اور شکر ادا کرتے رہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اب جو آپ نے احتیاط اس میں کیا کرنی ہے، دعا قبول آپ کی کیسے ہوگی؟ کسی سے دشمنی نہ رکھیں، دل میں کسی سے بھی دشمنی نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں۔ اچھا، اب جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ پر اپنی عطا کر دے، آپ کو معاف کر دے، اس طرح لوگوں کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور خود بھی معاف کرنے والا ہے، خود غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس شب برات کو، اس مقدس رات میں، جتنے بھی آپ کے جو قریبی بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دل سے قدوت میں معاف کر دیں اور ان کے ساتھ صلح کر لیں، دل سے معاف فرما دیں۔ ٹھیک ہے، دل سے معاف کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے گا۔ کسی کے بارے میں بھی دل میں بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، سب تہیہ کر لیں، سننے والے سب تہیہ کر لیں، ہم نے بغض نہیں رکھنا، معاف کر دینا۔ کسی سے دشمنی دل میں نہ رکھیں، والدین کو، رشتہ داروں کو معاف کر دیں۔ حلال رزق اور سچی نیت بھی بہت ضروری ہے اس میں۔ حلال رزق کمائیں، نیت سچی کر لیں۔ وظیفہ یقین، خاموشی اور عاجزی کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں پھر کیسے رنگ لے کے آتا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی تقدیر بدل گئی ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دعا سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ شبان اور شب برات زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ جو مانگنا ہے اب مانگ لیں۔ اللہ ہمیں مغفرت، رحمت اور خوشخبری نصیب فرمائے، اور رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچائے۔ الہی آمین۔ جو مانگنا ہے دل سے مانگ لیں۔ پھر آخر میں کہوں گا
کہ معاف فرما دیں، سب کو دل سے معاف فرما دیں، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو معاف کرے، بالکل ویسے ہی آپ بھی دوسروں کو معاف فرما دیں، معاف کرنا سیکھیں، اور وعدہ کریں کہ ہم آئندہ رزق حلال کمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور اللہ کے جو بندے تم لوگوں سے حاجت روا ہوں گے، مانگیں گے، ان کو دو گے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں گے، خیر بانٹیں گے، بانٹنے والوں کو ہی لوٹ کر ملا کرتی ہے۔